अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, इमरान खान साहब तो सहाफियों से गुफ्तगू करते रहते हैं और उनका अहवाल सामने भी आता रहता है। उनकी हफ्ते में 2-3 दिन पेशियां होती हैं जिसमें केसों की समाअत होती है और उसमें मीडिया का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अडयाला जेल के अंदर होने वाली इन समाअतों को भी ओपन कोर्ट का नाम दिया हुआ है। तो फिर भी बहरहाल वो कुछ ना कुछ गुफ्तगू उनकी सामने आ जाती है। टोटल 10 से 12 सहाफी, नाम नेहाद सहाफी होते हैं। उसमें जनाब कहते हैं कि 8-9 ऐसे होते हैं जो सबको पता है कि एजेंसियों के, किसी अखबार से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मीडिया से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल 2-3 वो जो है मीडिया के लोग भी होते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि जनाब मीडिया के लोगों से जनाब उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई और खासतौर पर सवालात करने से मना कर दिया गया। और इसके अलावा जो जियो है, ARY है, दुनिया टीवी है, ये इनके प्रॉपर लोग जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, अडयाला में डालते थे, उनको बाकायदा तब्दील कर दिया। तो गुज़श्ता रोज जनाब जो मुलाकात हुई और जो सामने बातें आई, उसमें किसी भी एक शख्स ने भी जनाब कोई सवाल नहीं किया। और फिर इमरान खान साहब को अगरचे कहने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि जी सहाफियों के सवालात पर पाबंदी लगा दी गई है, लिहाजा अब आपने सवाल का इंतजार नहीं करना बल्कि खुद जो कुछ है वो कहना है। लेकिन इसमें बड़ा अजीब सी बात होती है, कोई आपसे सवाल ना करे और आप आज खुद क्या कहेंगे। मतलब बात से बात निकलती है, सवालात के अंदर से सवालात होते हैं। और इमरान खान तो हार्ड टॉक के माहिर हैं, वो कोई आसान जनाब, उससे तो जितना मर्जी मुश्किल सवाल करोगे उतनी ज्यादा जनाब, मतलब जितनी ज्यादा तेज गेंद होगी उतने हिट मारेगा और वो बाउंड्री से जनाब क्या फिर ग्राउंड से भी बाहर चली जाएगी गेंद। तो जब आप फुसफुसी चीजें हो तो उसको खान साहब को मजा नहीं आता। लेकिन बहरहाल ऐसा हो रहा है। लेकिन खान साहब की जनाब गुफ्तगू तो सामने आती रहती है। लेकिन आज मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब की जनाब गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पार्टी में पोजीशन है वो दूसरे नंबर पर है, मतलब सेकंड है, चीफ है वो पार्टी के हवाले से, लिहाजा उनकी बड़ी अहम पोजीशन है। उनके हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि जनाब वो खान साहब को छोड़ देंगे, ये तो वो मखदूम हैं जो आज तक जिन्होंने मसूबतें बर्दाश्त नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ है, साल हो गया और वो मौजूद है। तो गुज़श्ता रोज जनाब जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं मंगल का, यानी मंगल को मुलाकात होती है, उन्होंने कहा मैं मंगल का पूरे हफ्ते इंतजार करता रहता हूं। मंगल में ये होता है कि मेरा एक ही बेटा है और वो मुझे मिलने के लिए आता है, मैं उससे मिल लेता हूं तो मुझे कुछ दिल को तसल्ली हो जाती है और साथ मीडिया वालों से भी गुफ्तगू हो जाती है तो कुछ खुद को जनाब हल्का फुल्का सा महसूस करता हूं। वरना उनका कहना यह था कि मैं तो जनाब जेल की दीवारें देखते हुए पूरा हफ्ता गुजारता हूं। यह बड़ा अलमिया है कि आखिर उसका कसूर क्या है। देखिए, उसे 1.25 साल से आपने जेल में डाला हुआ है, लेकिन कोई चीज, किसी चीज की पेशरफ्त नहीं आ रही। सबको पता है वो बेगुनाह है, कोई उसका कसूर नहीं है। 9 मई के वाकयात में किसी वाकयात में नहीं है और कोई तोशाखाना से उसका ताल्लुक नहीं, किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको कैद किया हुआ है। उसके जब सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबर से सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है चूंकि उसका, लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ है और तमाम चीजें उसने पसे पुश डाली हुई हैं। उसकी बेटियां जनाब इसी वजह से उनसे मुलाकात के लिए जाती हैं। आमतौर पर होता यह है कि मखदूम खानदान है मुल्तान के, मखदूम जावेद हाशमी, यूसुफ रजा गिलानी, मखदूम यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम जनाब शाह महमूद कुरैशी, मतलब ये 3 बड़े खानदान हैं। इनकी बेटियां आमतौर पर कम सियासत में आई हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है, उनकी एक बेटी फिजा गिलानी थी, लेकिन वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। अलबत्ता उनके 3-4 बेटे, चारों के चारों अरकान असेंबली बन गए, वो खुद जनाब चेयरमैन सेनेट बन गए। तो इस हवाले से तो है। तो इन पर बड़ी तनकीद होती थी शाह महमूद कुरैशी साहब की साथ मेहरबानों और दीगर जनाब बहनें, और उन्होंने मेहरबानों ने बाकायदा कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 2 मरतबा वो जीत गई थी। तो इस मरतबा जनाब इस वजह से बड़ी तनकीद होती है। तो उसकी वजह एक यही है कि उनका कोई और भाई नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक ही बेटा है और उस बेटे पर भी बड़े तानो तशनी। गुज़श्ता दिनों में एक कालम पढ़ रहा था कि उनके बेटे को ताने दिए जा रहे थे कि आपने जनाब इस उम्र में अपने बाप को जेल में डाला हुआ, खुद बाहर होते। क्या ये अच्छा होता है जनाब कि आप खुद जनाब जेल में जाते और बाप को बाहर होते, या फिर फर्ज करें बाप भी जेल में चला गया था तो आप भी जेल में चले जाते। तो उन्होंने एक मिसाल भी दी। मुल्तान में जनाब एक बड़े मखदूम साहब थे, वो जेल में चले गए तो उनका जो बेटा था उसको गैरत ने गवारा न किया, उसने एक छोटा सा ऐसे जनाब ऑर्डिनरी क्राइम किया और वो जेल चला गया। और जब जेल गया तो उसने जमानत कराने से इनकार कर दिया। फिर उस वक्त तक जमानत नहीं कराई कि जब उसके वालिद साहब की जमानत हो नहीं गई। तो इस हवाले से भी उनको बड़ा ताने दिए जाते हैं कि जनाब आपने नहीं किया। बहरहाल लेकिन ज़ैन कुरैशी बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। शाम को टॉक शोज में उनकी जो गुफ्तगू होती है बड़ी मयारी होती है।
تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی میں ایک بیٹے کو دیکھ لیتا ہوں اور میں بڑا میرا دل جو ہے خاصا جناب مطمئن ہو جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بنیادی طور پر جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، تو اس مرتبہ وزیر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی اپینین دی ہے، بلوچستان کے حوالے سے اپینین دی اور پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کچھ بات چیت کی ہے۔ جو وزارت خارجہ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ تو بنا دیا گیا لیکن ان کا وزارت خارجہ والا ٹیمپرڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیمپرومنٹ ان کا کچھ اور ہے، وہ بنیادی طور پر ان کا جو دل لگا رہتا ہے وہ وزارت خزانہ سے لگا رہتا ہے۔ یہاں بھی وزیر خارجہ ہوتے ہوئے جناب وہ گھستے ہیں بار بار جا کے وزارت خزانہ میں، تو جو وزارت خارجہ ہوتی ہے اس میں جناب قوم کا مفاد ہوتا ہے، بڑے دور رس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، آنا جانا، رسپانس دینا ہوتا ہے، لیکن اس انداز میں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب رسپانس دیتے تھے اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے تو نہیں دینا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ لیڈر لیس ہے، مطلب کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے۔ اس سے پہلے جناب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ رہے تو وہ بھی ٹریننگ تھے جناب، اور یہاں ٹریننگ ہوتی رہی، انہوں نے پوری دنیا کے تقریباً دورے کر لیے، اور اب بھی ہماری وزارت خارجہ کا برا حال ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کا جب بھی دور آتا ہے وہ تو وزارت خارجہ رکھتے بھی اپنے پاس ہیں ہمیشہ ہی، تو وزارت خارجہ کا بیڑا غرق کرنے میں جتنا نون لیگ کا ہاتھ ہے بہت ہی کم لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جناب۔ دوسرا جو انہوں نے کمنٹ کیا وہ بلوچستان کے حوالے سے کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو وزیر داخلہ جناب ہمارے نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ جو بیان دے رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ تو ہمارے ایک ایس ایچ او کی مار ہیں اور اس قسم کے، تو وہ کہتے ہیں یہ مسائل سمجھتے ہی نہیں ہیں بلوچستان کے۔ اس پر اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کسی حد تک جناب شرمندگی کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید محسن نقوی صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا، حالانکہ اگر سلپ آف ٹنگ ہو گیا تو آپ تھوڑی اس کی جناب آ کے گواہی دیں گے، یہ محسن نقوی صاحب کو خود کہنا چاہیے، بیان واپس لے لینا چاہیے، لیکن وہ نہیں لے رہے، دوسرے اس کی سفائیاں دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے ریاست جناب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے، پالیسیاں درست نہیں ہیں، آپ غلط سائڈ پر جا رہے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی، شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا گیا جا رہا تھا جی آج گئے کل گئے، یہ وعدہ معاف گواہ، یہ بنیں گے وہ بنیں گے، لیکن وہ خان وہ موجود ہے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ مائنس عمران ہو نہیں سکتا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت مرتبہ اٹیمپٹس کی گئی، بہت مرتبہ کوششیں کی گئی، لیکن کوئی بھی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں خان صاحب جو ہے، بہت سارے فارمولے اس کے حوالے سے استعمال کیے گئے، کیوں خان جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور اس وجہ سے آپ مائنس عمران کر نہیں سکتے۔ تو جناب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کافی دنوں بعد اس حوالے سے گفتگو آئی تھی، اور جو میں نے پیش کی، اس کے علاوہ جناب کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ جو منگل کا دن تھا پاکستان کے لیے پوری بحثیت قوم ایک شرمندگی کا دن تھا، مطلب اپنے سے کئی گنا کمزور ٹیم سے اپنے گھر میں آپ ہار گئے، اور اپنے آپ کو بڑے سٹار کہتے رہتے ہیں، بڑے مطلب ہمارا جو ایک سابق جناب سپن بالر مشتاق محمد ان کی کوچنگ کر رہا ہے بنگلہ دیش والوں کی، وہ انہوں نے آ کے ہمیں گھر میں ہرا دیا، اور اس پر ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہے۔ مطلب ہمارا سارا ریکارڈ آپ دیکھیں کہ ہم چوتھے نمبر سے 5ویں نمبر سے اب 9ویں نمبر پر چلے گئے، 8ویں نمبر پر چلے گئے، اور ہم اس کا کسی کو افسوس ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے کرکٹ کا بیڑا غرق کر لیا جاتا۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتاؤں، یہ ایک ٹیسٹ ہارتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں، شان صاحب آ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اگلا ٹیسٹ وہ ہار جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں معافی مانگتا ہوں۔ ان لوگوں سے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ مجھے خدشہ ہے کہ کسی دن ایک دن یہ ملک کو ڈبو دیں گے اور ہم جناب بالکل سڑک پہ کھڑے ہوں گے، ہمارا خدا نخواستہ ایسا ہو، اور یہ کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں معافی ہو گئی، بس معاف کر دو۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ان لوگوں سے قبضہ چھڑایا جائے، کرکٹ کا بھی اور ملک کا بھی، آزادی کا بھی۔ اس وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کے، میں نے جناب حقیقی آزادی 8 ستمبر کا جلسہ ایک تو جناب آزاد عدلیہ کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اپنی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ چمٹے ہوئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گلیپسی جناب جو ہمارے جناب کوچ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ شان مسعود کی جناب کوئی کپتانی میں کوئی مسئلہ ہو، کپتانی انہوں نے ٹھیک کی ہے، لیکن بطور یونٹ بطور ٹیم ہم کھیلے نہیں ہیں۔ جب آپ بطور یونٹ اور بطور ٹیم کھیلیں گے نہیں تو اپنا نقصان ہی کریں گے۔ سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جب آپ بطور ٹیم کھیلنے سے انکار کریں گے تو پھر آپ کا ہر طرف میں جناب نقصان ہوگا۔
اس وقت آپ کی ایکسپورٹ بالکل ختم ہو گئی جناب. آپ پر قرضے چڑھ رہے. کل گزشتہ روز جناب کہا تھا جناب ڈاکٹر صاحب نے, جناب کیسر بنگالی صاحب نے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے اتارنے کے لیے, سود اتارنے کے لیے, اور ہمیں اب قرضے دینے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے. پھر ہم مال بیچنا, اپنے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں اور بیچ رہے ہیں, اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کہتے ہیں جناب دیوالیہ ہم ہو نہیں رہے, ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں, اور اس وقت کوئی بھی ہم پر اعتبار, دنیا کا کوئی بندہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمارے جناب بڑوں کو خیال ہی نہیں آ رہا, وہ اپنی مستی میں جناب مست ہے اور آگے چلے جا رہے ہیں. ایک بڑی خبر جناب یہ ہے کہ ڈاکٹر اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا. بڑی بات ہے ایک بار استعفیٰ دینا. ابھی دیکھیں 1 سال بھی نہیں ہوا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, اور آپ جناب سپٹمبر کی 5 تاریخ کو آپ آ کر استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ خبر چھوٹی نہیں ہے. اور انہوں نے خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ ہمیں بولنے تک نہیں دیتے, تو ہم اس طرح جبر کے ماحول میں, تو اسے بارش کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی جسے کہتے ہیں نا جی اچیومنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب کا اپنا جو رول تھا وہ بھی کوئی اتنا شاندار نہیں تھا. اب جو فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے یہ سیٹ جیت لی تھی, لیکن ان کو جناب جتوائی گئی. اچھی بات ہے, چلیں جی جتوا دیں. دوسری طرف اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے یہ جناب بالکل تابع دار تھے. اور اس سے پہلے بھی چلیں, جب عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے تابع دار تھے اور جناب ساتھ کھڑے تھے. تو اب خیر کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ خان صاحب ٹھیک تھے, لیکن اب صرف احساس نہیں ہوتا. اگرچہ انہوں نے جناب ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس میں جو ساتھ کھڑے تھے وہ کوئی اور نہیں, صرف محمود خان اچک سے ہی کھڑے تھے, اور لیکن بہرحال انہوں نے اپوزیشن اتحاد میں آنے کا اعلان کیا ہے. میں اس پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن ایک بات کہوں گا کہ پاکستان میں جب حکومتوں کے الٹتے ہیں نا, چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں اور حکومتیں گرتی ہیں, تو اس کی جو پہلی اینٹ گرنے کا آغاز ہوتا ہے وہ بلوچستان سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیں آج اس حکومت کی پہلی اینٹ باقاعدہ گر گئی ہے, اور اب کتنے دیر تک یہ باقی چیزوں کو سنبھالتے ہیں اب دیکھتے ہیں. ورنہ یہ حکومت کا جسے کہتے ہیں نا جی آغاز ہو گیا ہے گرنے کا, اب یہ مسلسل گریں گے, ان کو جتنا مرضی آپ سنبھالنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر عثمان کے بیٹے فیضان کی میں بات کرنا چاہوں گا جناب. یہ نوجوان ہے, میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, 15-16-17 سال کا جناب اس کی عمر ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب بنیادی طور پر ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں, بہت اچھی سرائکی بولتے ہیں, اور سرائکی میں جناب یہ کھری گال کے نام سے جناب ایک چینل بھی چلاتے تھے جس میں کرائم کے حوالے سے یہ ڈسکشن کرتے تھے. اچھا, اس حوالے سے جناب پولیٹیکلی بھی کبھی تھے, اور یہ پرو پی ایم ایل این تھے, یعنی پی ٹی آئی کے کبھی بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا, مطلب اس کے اینٹی ان کی گفتگو ہوتی تھی, بلکہ یہ نیا پاکستان اور نئی سوچ اس کی بلکہ مخالفت کرتے تھے ان کا. اور ایک مرتبہ ان پر حملہ ہوا ڈیرہ غازی خان میں, لیکن اب جناب انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ان کے بیٹے کو جناب ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی. ڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں جناب ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں. یہ کہتے ہیں جناب وہ آئے, میرے گھر آئے, انہوں نے جناب میرے گھر پر چھاپا مارا, سارا جناب ریکارڈ وغیرہ اٹھایا, پھر میں انہیں دفتر لے آیا. انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹے سے ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں, ہم لیپ ٹاپ وغیرہ اور کچھ چیزیں, اور ہم 2 دن میں جناب انہیں رہا کر دیں گے. جب 2 دن گزرے تو پھر جناب یہ آئے, انہوں نے کہا جی ہمیں مزید معلومات درکار ہے, اور پھر ہم 6 دنوں میں واپس کر دیں گے, آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. لیکن اب کہتے ہیں جناب کہ 2 ساری معلومات یہ لے چکے ہیں ایجنسی کے لوگ, لیکن رہا نہیں کیا جا رہا. آج انہوں نے ایک بڑا محتاط قسم کا جناب ویلاگ کیا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کا ساتھی ہوں, پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں, میں تو اینٹی پی ٹی آئی ہوں, پھر مجھے کیوں اس طرح مجھے دکھ دے رہے ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں. اب بھی بہرحال وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو جو ایجنسی کے لوگ ہیں ان کو جناب کسی چوک پر کھڑا کریں گے, ان کی جیب میں جناب پیسے ڈالیں گے, اور انہیں کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ. انہیں حسن ظن ہے, اچھی بات ہے. اور لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جناب اس انداز, یعنی پی ٹی آئی تو چلو پھر بھی آپ کی مخالف ہے, لیکن اپنے لوگوں کو آپ اس انداز میں اٹھاتے ہیں, ان پر بھی کوئی مقدمہ ہے, آپ مقدمہ چلائیں, کچھ چلیں آگے لے چلیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لاپتہ, اور مہینوں کے حساب سے جناب لاپتہ کر رہے ہیں, یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب جسٹس بابر ستار کی جناب بینچ تھا, اور اس میں جناب یہ کیس باقاعدہ سماعت بھی ہوا, اور جسٹس بابر ستار نے فیضان عثمان کی جناب رہائی کے لیے 5 سپٹمبر کی جناب ڈیڈ لائن دی, اور انہوں نے کہا کہ اس کو پیش کیا جائے. انہوں نے جناب ایجنسیوں کے بھی باقاعدہ آرڈر جاری کیے,
اور ان سے بھی رپورٹ طلب کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی بازیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان کے والد یہی کچھ کر سکتے تھے کہ کول میسج بھی دیتے اور کول دیتے. 2 مہینے تک وہ دیکھیں پی گئے اور اس کو سامنے بھی نہیں لائے, لیکن بہرحال اب سامنے لائے. اندر کی معاملات کیا ہیں اس حوالے سے ابھی چیزیں سامنے نہیں آئیں, لیکن اب چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو اب توقع ہے کہ دوسری طرف سے بھی جناب پریس کانفرنس آ جائے گی. اچھا, آخری جناب ایک اور بات کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی آپس میں جو چپکلش ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. گروپ تو بنے ہوئے تھے, اب جناب جو نئے گروپ سامنے آئے ہیں وہ شاندانہ گلزار اور اظہر مشوانی کی باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے. اور جھڑپ یہ ہوئی ہے کہ جو شاندانہ گلزار ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ جو اس وقت روپوش لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں, اور ان پر جناب وہ سب سے پہلے جو زور دینا چاہتی ہیں وہ اس پر مراد سعید اور قاسم سوری پر, کہ ان کو باہر آنا چاہیے. حالانکہ یہ دونوں لوگ اسٹریٹجی کے تحت باہر ہیں. دیکھو زلفی بخاری جناب ایسے نہیں ہے بات, وہ ایک اسٹریٹجی, اگر وہ بھی نہ ہوتا تو دیکھیں کس قدر کیسا زبردست دوست ہے عمران خان کا اور کتنا وفا نبھا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بھی ہوتا تو ان کے لیے جو بطور وزیر خارجہ, یوں سمجھے کہ وزارت خارجہ کے طور پر عمران خان کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ زلفی بخاری کر رہا ہے. اگر زلفی بخاری بھی اگر اندر ہوتا تو اس حد تک پھر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. اسی طریقے سے آپ کہیں قاسم سوری بھی, قاسم سوری جناب اس پر آرٹیکل 6 لگانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ کہ وہ اگر ایک مرتبہ ہتھے چڑھ جائیں تو جناب ان سے بہت کچھ مطلب وعدہ معاف گوار پتہ نہیں کیا کیا. اور یہی صورتحال مراد سعید کی. مراد سعید کو کیوں آپ جناب شاہ محمود, پرویز الہی, سارے لوگ آپ نے اب جیل میں گئے, تو خان صاحب کا ان لوگوں کو جو اسٹریٹجک جناب جن کے پاس قوت ہے ان کے حوالے سے نہیں کہا تھا, وہ جنرلی کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں, باہر ہیں, ضمانت کروائیں. لیکن شاندانہ گلزار صاحبہ اس پر جناب اس طرح سے زور ڈال رہی ہیں, تو اظہر مشوانی صاحب نے آج کہہ دیا کہ ایسا کوئی بھی پیغام نہیں ہے, کوئی خان صاحب نے نہیں کہا. یہ اندر سے غلط باتیں جناب باہر نکالی جا رہی ہیں, توڑ مروڑ کر چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ ایک اور پی ٹی آئی رہنما نے تو شاندانہ گلزار پر یہ بھی الزام عائد کر دیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں جناب یوسف رضا گیلانی تھے ایک طرف سے, اور دوسری طرف سے جناب ایک اور جناب جو وزیر خزانہ جنہیں بنانا تھا وہ تھے. تو شاندانہ گلزار نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے تھے. الزام ہے, بہرحال ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں, کیونکہ وہ جناب خفیہ رائے شماری کے تو اسے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جناب اندر بھی خاصی جناب کھچڑی پک رہی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان ہے, بس بندہ خان ہے, باقی پارٹی کے لوگ جناب کبھی ڈر, کبھی پریشر, کبھی دھوکہ, کبھی فراڈ, کبھی لالچ, کبھی ڈر, اسی چکر میں رہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال جو ساتھ کھڑے ہیں وہ زیادہ تر جیل میں, اور جو باہر ہیں جو جناب کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں, پارٹی کے عہدے بھی ہیں, حکومتی عہدے بھی, اپوزیشن کے بھی عہدے, سب ان کے پاس ہیں, لیکن ان کے اصل پاس اندر کچھ نہیں ہے, وہ اندر سے بالکل خالی ہے. بہرحال خان صاحب 8 سپٹمبر کی آس لگائے بیٹھے ہیں جناب جلسے کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ لوگ آئیں, باہر نکلیں اور اس جلسے میں شرکت کریں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب. یہ اب تک کی صورتحال تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.